बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब्बे किरदगार के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाजरीन, जैसा कि मैं अक्सर आपके साथ मोटिवेशनल तहरीरें जो है वो शेयर करती हूँ, गुज़श्ता माह एक तहरीर जो कि पड़ोसी मुल्क दिल्ली के वज़ीर आला अरुण केजरीवाल के बारे में थी कि किस तरह उन्होंने बहुत कम वसाइल के अंदर आवाम के लिए बड़े बड़े नामुमकिन काम अंजाम दिए। मोहतरम सामीन, हमारे मुल्क में भी ऐसे बेशुमार लोग हैं जो सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए अपनी मदद आपके तहत खल्क़े खुदा की बेलौस खिदमत करते हैं। सोशल मीडिया का दौर होते हुए भी नमूदो नुमाइश जैसी लानत से ख़ुद को महफूज रखते हैं। ऐसे ही एक गुमनाम मुजाहिद को मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ, बल्कि उनकी टीम की अदना सी कारकुन की हैसियत से दरिया में कतरे के मानंद काम करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। नाज़रीन, ये गुमनाम मुजाहिद कभी भी मीडिया पे आने या कार खैर के लिए फ़ंड लेने के कायल नहीं हैं। यही वजह है कि तकरीबन 8 से 10 साल का ताल्लुक़ होने के बावजूद उनका ज़िक्र आपसे नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों ये गुमनाम मुजाहिद शदीद अलील थे। मैं अयादत करने गई, बहुत रिक्वेस्ट की मैंने कि इतना अरसा आपके साथ काम कर रही हूँ, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दीजिए। मगर मेरे इस प्यारे भाई ने, जिसका नाम है सैयद अकबर शाह बुखारी, साफ इनकार कर दिया। मेरे बेहद इसरार करने पर सिर्फ़ इतनी इजाज़त दी कि हमारी NGO के अगराज़ व मकासद बयान कर दो, ताकि पाकिस्तान में कहीं कोई मज़लूम दुखी इंसान हमारी मदद का, तवज्जो का तालिब हो तो हम तक बाआसानी रसाई हासिल कर सके। हुज्जत करके मैंने जनाब अकबर शाह बुखारी से इतनी इजाज़त और तलब की कि कुछ तस्वीर जो आपने खिदमात अंजाम दी हैं वो मैं अपने व्लॉग के साथ चला दूं। खैर जनाब, बड़ी मुश्किल से उन्होंने चंद तस्वीर चलाने की मुझे इजाज़त दी। तो आइए नादरीन, पहले मैं आपको इनकी यानी अकबर शाह साहब की जो NGO है उसके अगराज़ व मकासद आपके साथ शेयर करूं और फिर उन कारहाय खैर पर रोशनी डालेंगे और मज़ीद तफसीलात में आपको बताऊंगी। जनाब अकबर शाह साहब और उनके दोस्त मंजूर हुसैन ने मिलकर ये NGO बनाई। इस NGO का नाम है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। इसके अक़राज़ व मकासद क्या हैं, चंद पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, जहालत के ख़िलाफ़ जंग। नंबर 2, सेहत हर पाकिस्तानी के लिए बेहतरीन सहूलियात। और नंबर 3 है हर किस्म की कानूनी इमदाद। चौथा एजेंडा जो है हर पाकिस्तानी बच्चे की सेहतमंद तफरीह के लिए प्ले ग्राउंड्स का क़याम। और 5वां आखिरी पॉइंट है बुज़ुर्गों के लिए शेल्टर होम या ओल्ड एज हाउस। नादरीन, कहते हैं कि आप जब मुसम्मम इरादा कर लो तो अल्लाह ताला की गैबी मदद भी हासिल हो जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ अकबर शाह साहब के साथ। इंसानियत का दर्द रखने वाले अपने एतराफ़ में दुखी अफराद को देखकर अकबर शाह साहब ने अपनी फैमिली में वालदा, वालिद, बहनों, भाइयों और एक अज़ीज़ दोस्त जनाब मंजूर हुसैन से तस्करा किया कि माशरे में जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ फैल रही हैं, गुर्बत है, परेशानियां हैं, मैं दुखी इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूं और वो भी अपने ज़ाती पैसों से, बग़ैर किसी किस्म की नमूदो नुमाइश, बग़ैर किसी किस्म की बैरूनी और अंदरूनी फंडिंग के बग़ैर। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक काम करने जाते हैं तो थोड़ी देर तक या कुछ दिनों तक तो जो आपके रुफ़का होते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन फिर हुआ ये कि इनकी नीयत अच्छी थी। कुछ ही रोज़ में इनके तमाम फैमिली मेम्बरान, जिनमें मैंने ज़िक्र किया वालिदैन, बहन भाई, बेगम, बच्चे और इनके अज़ीज़ दोस्त, ये राज़ी हो गए। और यूँ अकबर शाह ने अपनी फैमिली और दोस्त के साथ मिल के कार खैर करना शुरू किया। चंद अफराद पर मुश्तमिल
یہ قافلہ آج سینکڑوں افراد پہ مشتمل ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو ان کا مین ایجنڈا ہے اس کے میں نے 5 آپ کے ساتھ پوائنٹس جو ہیں شیئر کیے ہیں، جس میں پہلا پوائنٹ ہے جہالت کے خلاف جنگ۔ آج پاکستان بھر میں درجنوں ایسے اسکول قائم کیے ہیں شاہ صاحب نے جہاں نہ صرف تعلیم بلکہ بہترین اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو یونیفارم اور مفت کتابیں دی جاتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے صحت کے بہترین سہولیات ہر پاکستانی کے لیے۔ اس حوالے سے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اکبر شاہ صاحب نے پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں چھوٹی چھوٹی درجنوں کلینکس بنائی ہیں جہاں پر ابتدائی بیماریوں کا نہ صرف علاج کیا جاتا ہے بلکہ فری میں دوائیں بھی دی جاتی ہیں۔ کووڈ کے دور میں جب ہر طرف لوگ پریشان تھے اور ڈاکٹرز علاج کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، اس وقت کراچی کے سب سے بڑے جناح اسپتال میں اکبر شاہ صاحب ہی تھے جو سینکڑوں کی تعداد میں وہ کٹس جو ڈاکٹر کی سیفٹی کے لیے ضرورت تھی وہ لے کے جب جناح اسپتال پہنچے، اس وقت کی جناح اسپتال کی انچارج مرحومہ سیمی جمالی نے اکبر شاہ صاحب کو نہ صرف تھینکس کیا بلکہ خراج تحسین پیش کیا۔ یہی نہیں، کووڈ کے دور میں اکبر شاہ صاحب اپنی سربراہی میں ٹرکوں پہ راشن لے کے اندرون ملک بالخصوص اندرون سندھ گئے۔ سیلاب کی صورتحال ہو تو اکبر شاہ صاحب اور ان کی ٹیم پیش ہوتی ہے، اور فری میڈیکل کیمپ جو ہے وہ پورے سال پورے پاکستان میں بالخصوص جو مضافاتی بستیاں ہوتی ہیں، کچی آبادیاں ہوتی ہیں جہاں پہ کسی کی کوئی اتنی خاص توجہ نہیں ہوتی، اکبر شاہ صاحب کی طرف سے پورے سال ہی تقریباً فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ اب بات کروں گی ہر قسم کی قانونی امداد کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ نے فری میڈیکل کیمپ تو لگتے دیکھے ہوں گے، لیکن اکبر شاہ صاحب کا انہونا کارنامہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں فری لیگل ایڈوائزری کیمپ لگاتے ہیں تاکہ پورے پاکستان میں جو بھی غریب لوگ ہوں جو بڑی بڑی وکیلوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ ان کیمپوں پر آئیں اور وکلا سے رابطہ کر کے اپنے مسائل بیان کریں اور ان سے قانونی امداد لیں۔ بلکہ اکبر شاہ صاحب کی جو لیگل ایڈوائزری ٹیم ہے اس کے تقریباً 150 ممبران ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربے کار وکلا پر مشتمل ہیں، جو کہ پورے پاکستان میں آئے روز جو پولیس والے بے گناہ لوگوں کو، مزدوروں کو اٹھا کے تھانوں میں بند کر دیتے ہیں یا ان کو اگلے دن عدالت میں پیش کر کے جیل کسٹڈی کرا دیتے ہیں، اکبر شاہ صاحب کی جو لیگل ایڈوائزر کی ٹیم ہے وہ اب تک 128 لوگوں کو خود جا کر فی سبیل اللہ بغیر کسی فیس کے رہا کرا چکی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ رہا کرا چکے ہیں، اکبر شاہ صاحب کی سربراہی میں وکلا کی ٹیم جو ہے مختلف علاقوں، مختلف شہروں کے جیلوں میں جا کے وہاں کے بے گناہ قید کیے ہوئے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے مسائل سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو قید سے رہائی دلوائیں۔ تو جس طرح سے میں نے ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتایا کہ 128 افراد کو رہائی دلوا چکے ہیں مختلف تھانوں سے اور جیلوں سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل طلاق کا ریشو جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشرہ ایسا لگ رہا ہے کہ طلاق دینا اور طلاق لینا کوئی مذاق ہے یا کوئی کھیل ہے، اور جبکہ یہ وہ عمل ہے، اگر ہمارے مذہبی روح سے دیکھا جائے، شریعت کی بنا پہ دیکھا جائے تو یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہ واحد وہ حلال کام ہے جسے اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی کسی سے طلاق لیتا ہے یا دیتا ہے تو 7 آسمان ہل جاتے ہیں۔ تو ایسے دور میں کہ جب طلاق کا ریشو اس قدر بڑھ رہا ہو، فیملی سسٹم خراب ہو رہا ہو، تو جب کوئی خواتین خلا لینے کے لیے یا کوئی مرد وکیلوں کے یا کوئی مرد حضرات اکبر شاہ صاحب کی وکیلوں کی ٹیم کے پاس آتے ہیں کہ انہیں اپنی جو ہے ہم سفر کو طلاق دینی ہے، تو اکبر شاہ صاحب کی ٹیم جو ہے ایسے افراد کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور مستقبل میں آنے والے خطرناک حالات سے ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، آپ کی اپنی لائف پہ کیا اثر پڑے گا، آپ کے خاندان پہ کیا اثر پڑے گا، تمام تر مسائل حالات کا بتا کے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور اب تک کئی گھروں کو ٹوٹنے سے اکبر شاہ صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ بچا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا کار خیر۔ ناظرین، جس طرح سے کراچی سمیت پورے پاکستان میں بلڈر مافیا ہے، اس نے بچوں کے جو پلے گراؤنڈز ہیں ان پہ متعلقہ اداروں کو بڑی بڑی رشوت دے کے قبضے کر لیے ہیں، اور
آپ اپنے اطراف میں نظر ڈالیں تو جہاں بڑے بڑے پارکس ہوتے تھے، پلے گراؤنڈز ہوتے تھے اور بچے شام میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے فارغ ہو کے پلے گراؤنڈز کا رخ کرتے تھے، خواتین مرد و حضرات پارک میں جایا کرتے تھے صحت مند تفریح کے لیے، صحت کی اپنی درستگی کے لیے، اب وہ تقریباً پارک پورے پاکستان سے ختم ہو چکے ہیں۔ اکبر شاہ صاحب کا جو ایک نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی صحت مند تفریح کے لیے پلے گراؤنڈز اور پارکوں کا قیام۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں ایسے پارک ہیں جو کہ کچرا کنڈی بن چکے تھے، جہاں پر نشئی لوگوں نے قبضہ جما لیا تھا، جہاں سے خواتین کا گزرنا ایک بڑی مشکل بات ہوتی تھی کہ خواتین وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتی تھیں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو نشئی افراد اور جرائم پیشہ افراد کا ڈیرا وہاں جم گیا، اور پھر آتے جاتے موبائل چھیننا، پرس چھیننا اور دیگر باتیں کہ خواتین کو ہاتھ مار کے چلے جانا۔ تو کچھ ایسے علاقوں میں جو کچرا کنڈی اور نشئی افراد کے نرغے میں وہ پارک تھے، اکبر شاہ صاحب نے لوگوں کو باقاعدہ ڈور ٹو ڈور جا کے موٹیویٹ کر کے، ان سے بات کر کے، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان پارکوں کو خالی کرایا، اور اپنی مدد آپ کے تحت ان پارکوں میں کلر وغیرہ جیسے کہتے ہیں نا، چونا وغیرہ کرا لینا، کچھ کلر وغیرہ کروایا۔ کچھ علاقے کے معززین نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت علاقے ان پارکوں کو آباد کیا۔ نہ صرف ان پارکوں کو آباد کیا بلکہ بہترین قسم کے کوچ جو ہے ان پارکوں میں رکھے، اور بچوں کو مختلف کھیلوں کی جو ہے تربیت دی جانے لگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب وہ پارک آباد ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے، ان پارکوں میں رنگ و روگن ہو گیا، تو میونسپل کارپوریشن والے آئے اور ان عہدیداروں نے مافیاز سے پیسے کھا کے وہ پارک جو ہیں ٹھیکے پر دے دیے، اور ان پارکوں میں داخل ہونے پہ بھی ٹکٹ لگ گئے، اور ان پارکوں میں مافیاز نے جو ہے وہ مختلف اپنے سٹال لگا لیے، جو کہ وہ ان کی کمائی کا دھندا ہو گیا۔ اور ایک بار پھر وہ پارک جو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت حاصل کیے تھے، انہی عوام کے لیے ممنوع قرار دے دیے گئے، جس پہ اکبر شاہ صاحب کافی دکھی ہوئے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر لڑنے جاؤ، بات کرو تو آپ کو پتہ ہے مظلوم کو ہی ظالم بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ خیر ناظرین، آگے بڑھتی ہوں۔ ناظرین، 5واں اور آخری پوائنٹ ہے بزرگوں کے لیے اولڈ ایج ہوم کا قیام۔ اس حوالے سے بات کروں گی کہ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے اپنے اطراف میں بھی بے شمار ایسی مثالیں ہوں گی کہ نفسا نفسی کا دور ہے، خون سفید ہو گئے ہیں۔ ایک باپ 12 بچوں کو تنہا پال لیتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں 12 بچے مل کے 2 ماں باپ کو نہیں پال پاتے، اور ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ انڈین فلموں کو، ڈراموں کو دیکھ کے ہمارے ہاں یہ کلچر جو ہے پروان چڑھ گیا کہ بچے جب اپنے کھانے کمانے کے لائق ہوتے ہیں تو بزرگ والدین کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور ایسے بے سہارا افراد، ایسے بے سہارا بزرگوں کا ہاتھ بھی اکبر شاہ صاحب تھامتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو انہوں نے چند اولڈ ایج ہوم قائم کیے ہوئے ہیں، ان میں وہ ان کو رکھتے ہیں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے بہت تھوڑے پیمانے پہ صحیح، لیکن اگر ایک انسان کو بچا لیا تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا، کہ مترادف بات ہے، اور اکبر شاہ صاحب ان بے سہاروں کا بھی سہارا بنتے ہیں۔ ناظرین، اکبر شاہ بخاری نہ صرف بنا تفریق رنگ و نسل، مسلک و فرقہ ہر انسان کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ ماہ محرم ہو تو عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سبیلوں اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان ہو تو روزے داروں کے لیے سحر و افطار کا اہتمام اکبر شاہ صاحب کرتے ہیں، اور جب ماہ ربیع الاول آ جائے تو جشن ولادت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میلادوں میں آنے والے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شربت کی سبیلوں، تبرکات اور لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح عالم اسلام کو متحد رکھنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، اکبر شاہ بخاری یہ سارے کارہائے خیر اپنی ذاتی بہت قلیل سی رقم سے انجام دیتے ہیں۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، معجزہ ہے کہ نیت صاف منزل آسان کے مترادف اس قلیل سی رقم میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے سارے یہ کارہائے نیک، کارہائے خیر جو ہیں وہ ایسے انجام دے دیتے ہیں جیسے کہ آسمان سے فرشتے آئے اور وہ یہ سارے کام کر کے چلے گئے۔ محترم ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے بہت بڑا ولاگ بنا دیا، لیکن کیونکہ یہ ولاگ بامقصد ہے تو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا، اور میری اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے وہ ان مستحق افراد میں پہنچائیے جن کی کوئی داد رسی نہیں کرتا، جن کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی اپنی جیسی ضرورت کے لیے
शाह साहब की NGO के ज़िम्मेदारान से रब्ता करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो पंजतन पाक के सदक़े उनको मायूसी नहीं होगी। और आखिर में वही पैगाम दूंगी कि ना सियासतदानों पे भरोसा कीजिए, ना किसी और की तरफ देखें। जिस तरह अकबर शाह ने अपनी फैमिली के साथ मिल के एक छोटा सा कारवान तश्कील दिया था और आज उसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं, आप भी बाहर निकलें और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी सोच विचार के कि इसका सिला कौन देगा, इसका सिला सिर्फ परवरदिगार आलम देगा। सिर्फ आप अपने अतराफ़ में अगर आप किसी एक घर की भी किफ़ालत कर लेते हैं, अगर आप किसी एक घर के अफराद की मदद कर देते हैं, तो यकीन जानिए अल्लाह की रज़ा आपके दरवाज़े पे मुंतज़िर है। आपसे इजाज़त चाहूँगी उसी दरख्वास्त के साथ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं यही कहूँगी कि अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।